नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी का मामला क्या है। ताकतवर शख्सियत ने एक बड़े एक्शन के मुतल्लिक जो बात की उसके पीछे असल कहानी क्या है, इस कहानी के दो हदायतकार कौन हैं और चार पुरस्कार किरदार कौन हैं और क्या कुछ करते रहे, 44 अरब रुपए का मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम और बड़ा फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की कहानी क्या है और 44 अरब रुपए का असल किस्सा क्या है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले 4-5 दिन में बिहाइंड द सीन्स क्या फिल्म चल रही थी, यानी पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा था। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है और इस ब्रीफिंग से पहले एक आला सतह का इजलास अलग से भी हुआ था, यानी ये दो मुख्तलिफ इवेंट थे। अब ये जो आला सतह का इजलास था इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस जो हैं वो पेश की गई और उसके बाद चंद सहाफ़ियों को एक अहम ब्रीफिंग भी दी गई और उन सहाफ़ियों में मैं खुद भी शामिल था, यानी जिन सहाफ़ियों ने ये ब्रीफिंग अटेंड की। अब इस ब्रीफिंग में कुछ बहुत ही दिलचस्प मालूमात, कुछ बहुत पुरअसरार मालूमात और बड़े दिलचस्प किस्म के आदादो शुमार रखे गए। वो आदादो शुमार किस किस्म के हैं मुख्तसरन आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक ताकतवर शख्सियत के एक्शन के हवाले से क्या तफसीलात हैं। तो मामला ये है कि ये जो ब्रीफिंग थी जिसमें कुछ सहाफ़ी शरीक थे और चंद और अफराद भी इस ब्रीफिंग में शिरकत कर रहे थे, इस ब्रीफिंग में 4 पुरअसरार किरदारों के मुतल्लिक बताया गया और इस ब्रीफिंग का जो एक नुक्ता था उसमें ये वाज़े किया गया कि शहबाज शरीफ का एक मुलाजिम था और इस मुलाजिम की तनख्वाह थी 14,000 से लेकर 16,000 रुपये माहाना तक। अब ये जो 14,000 से 16,000 रुपये माहाना तनख्वाह ले रहा था, इसके अकाउंट में इस ब्रीफिंग में बताया गया कि 2.25 करोड़ रुपये, टू बी एग्जैक्ट 2 अरब 30 करोड़ रुपये डाले गए 14,000 से 16,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले इस मुलाजिम के अकाउंट में। इसी तरह एक और मुलाजिम के बारे में इस ब्रीफिंग में बताया गया कि उसके अकाउंट में कुछ 1.25 अरब रुपये, 1 अरब 20 करोड़ जो कि 120 करोड़ बनते हैं, 120 करोड़ रुपये डाले गए। एक मुलाजिम जिसका नाम गुलाम शब्बर बताया गया उसके अकाउंट में 1 अरब 10 करोड़ रुपये डाले गए। खिज़र हयात नाम का एक और मुलाजिम जो शहबाज शरीफ का मुलाजिम था उसके अकाउंट में 1 अरब 40 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए। मोहम्मद गौस नाम का एक और मुलाजिम था, इसके अकाउंट में भी 88 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए। और इसी ब्रीफिंग में 2 मज़ीद मुलाजमीन के मुतल्लिक ये बताया गया है कि एक इकराम नाम का मुलाजिम था, उसके अकाउंट में 65 करोड़ रुपये मुंतकिल हुए। तनवीर नाम के एक मुलाजिम के अकाउंट में 51 करोड़ रुपये मुंतकिल हुए और तोकीरुद्दीन नाम का एक और मुलाजिम था, उसके अकाउंट में 48 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए। ये शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केसेस थे उनके हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई थी उनके इब्तदाई नुकात थे। उसके बाद 2 मज़ीद किरदारों के मुतल्लिक बताया गया और इन किरदारों के मुतल्लिक ये बताया गया कि इनमें से एक का नाम मसरूर है, दूसरे का नाम शुएब है। इन दोनों को हिरासत में लिया गया। ये शहबाज शरीफ के लिए एक एजेंट के तौर पर काम करते थे या आप कह सकते हैं कैश बॉयज़ के तौर पर काम करते थे और शहबाज शरीफ के कुल कोई 11 मुलाजमीन थे जिनके ज़रिए 9 अरब रुपए की, यानी 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इस पूरे करप्शन के स्कैंडल में 4 अफराद ऐसे थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया।
ان چاروں افراد نے نیب کے سامنے وعدہ معاف گواہ بننے کی حامی بھری اور یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اب اس میں ایک دلچسپ بات اور بھی بتائی گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس پورے ریفرنس میں جن 16 افراد کو نامزد کیا گیا تھا ان میں سے 6 افراد کا تعلق براہ راست شہباز شریف کے خاندان سے تھا۔ اب آتے ہیں کہ ایک بڑی گرفتاری اور طاقتور شخصیت کا معاملہ کیا ہے، اور مختصراً آپ کو ایک اور پراسرار معاملے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس بریفنگ کے بعد ایک جو پوسٹ بریفنگ تھی اس میں بھی 3 بڑے ہی عجیب قسم کے نکات ہم صحافیوں کو بتائے گئے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ ایک پراسرار شخص کے نام سے، یعنی ایک ایسے شخص کے نام سے جو پہلے ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس کے نام سے 13,69,915 ڈالر کی جو ٹرانزیکشن ہے، یہ 13,69,915 ڈالر شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے، اور یہ جو پوری رپورٹ ہے یہ اصل میں بینکوں سے اور جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں ان سے حاصل کی گئی تھی، اور تحقیقات جب کی گئی تو پتہ چلا کہ ان رقوم کی منتقلی کے لیے 12 ناقابل یقین ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ اب یہی جو پراسرار ٹرانزیکشن تھی، اس میں ہوا یہ کہ سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور جو شہباز شریف کی فیملی کے دیگر ارکان ہیں ان کے اکاؤنٹس میں رقوم کی منتقلی کے ثبوت بھی ملے، اور رابعہ عمران جو شہباز شریف کی بیٹی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقوم منتقل ہوئیں، اور نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سلمان شہباز کو 9,07,000 ڈالر، حمزہ شہباز کو 1,67,000 ڈالر، جبکہ رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں 2,40,920 ڈالر منتقل کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ دبئی سے 4 کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے ٹی ٹیز کے ذریعے بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کی۔ حمزہ شہباز کے جو اس وقت اثاثے ہیں وہ 95% جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے بنے۔ 2007، 8 اور 2011 کے درمیان جعلی کمپنیوں کے ذریعے جعلی طریقے سے یہ ساری ٹرانزیکشنز کی گئیں، اور آخری نقطہ جو اس بریفنگ میں بتایا گیا جو بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کے خاندان کے اثاثوں میں پچھلے 10 سال میں 8,000% اضافہ ہوا 10 سال کے اندر شہباز فیملی کے اثاثوں میں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری اور ایک بااثر شخصیت کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً 44 ارب روپے جرمانے کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مسابقتی کمیشن جو ہے اس نے ایک بڑا سکیم جو ہے وہ انرتھ کیا، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی قیمتوں میں جس طرح سے گٹھ جوڑ کر کے اور ملی بھگت کر کے اضافہ کیا گیا تھا، تو 55 شوگر ملز کے اوپر 44 ارب روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، 44 ارب روپے، جبکہ 26 شوگر ملز ایسی ہیں جنہوں نے کوئی معلومات ابھی پوری طرح فراہم نہیں کی تھیں، تو اس کی وجہ سے ان پر ابھی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا، لیکن ان 26 ملز پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا جو کہ 44 ارب پہلے جرمانہ عائد کیا گیا اس سے الگ ہوگا۔ اور یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر شوگر ملز یعنی جس کے اوپر یہ الزامات ثابت ہوئے اس کے اوپر تقریباً 30 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخی جرمانہ ہے، اس سے پہلے اتنے بھاری جرمانے جو ہیں وہ عائد نہیں کیے گئے، اور یہ جو شوگر ملز ہیں یہ ہیں پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں۔ یعنی وہ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو پورا شوگر سکیم ہے اور یہ جو شوگر مافیا ہے اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا، حکومت کی جانب سے یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کی جانب یہ بہت ہی ٹھوس اور بڑا قدم ہے کہ 44 ارب روپے کا جرمانہ ان شوگر ملز پر کیا گیا ہے، جس طرح سے انہوں نے عوام کو بھی لوٹا اور قومی خزانے کو بھی یہ مسلسل لوٹتے رہے، اور یہ ایک بڑی طویل داستان ہے۔ یہ پچھلے کوئی 3 سال کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سالہ سال سے یہ گھناؤنا کھیل جو ہے پاکستان کے اندر جاری تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں شہباز شریف کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بااثر شخصیت
جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بھی بہت قریب ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے ایکشن کی بات کی ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ اور یہ بات انہوں نے ایک ایسے وقت میں کی جب پی ایم آفس میں، پرائم منسٹر آفس میں اس سے پہلے ایک اجلاس بھی ہوا تھا، اور جو پریزنٹیشنز کے فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے وہ سارے فیکٹس بھی سامنے رکھے گئے تھے اس اجلاس میں، اور اس بات پر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ کرپشن کے اتنے بڑے بڑے کیسز شہباز شریف کے اوپر ہیں۔ شہباز شریف ان کیسز کے متعلق جو سوالات نیب نے پوچھے، اس کے بعد ایف آئی اے نے پوچھے، ان کے اوپر جوابات دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر کس طرح سے شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو اس پورے معاملے میں ریلیف ملا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑا کنسرن ظاہر کیا گیا تھا، بڑی تشویش ظاہر کی گئی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے سالڈ ایویڈنسز کی موجودگی میں کس طرح سے شہباز شریف جو ہیں وہ جیل سے باہر ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جس شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، جس کو بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی رپورٹ کرتی ہیں، یعنی شیخ رشید احمد، جنہیں اس وقت اسلام آباد میں بھی ایک بڑی بااثر شخصیت مانا جاتا ہے، اور پنڈی کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی بااثر شخصیت ہے اور ان کے بھی قریب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے یہ ایک بالکل صاف اور واضح کیس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور بہت جلد شہباز شریف گرفتار ہونے کے بعد دوبارہ جیل جانے والے ہیں۔ یہ بات انہوں نے، یہ جو پریزنٹیشنز ہم نے آپ سے ذکر کیا، ان پریزنٹیشنز کے بعد، اور ایک جو اجلاس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اس اجلاس کے بعد کی، اور یہ بات انہوں نے کسی نجی محفل میں کسی دوست کے سامنے نہیں کی، نہ ہی کوئی ذرائع سے یہ خبر لیک ہوئی، بلکہ انہوں نے آن کیمرہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سال کے اندر، یعنی شہباز شریف تو جیل جانے والے ہیں، ان کے اوپر کیس بہت سٹرونگ ہے، 2 سال کے اندر اندر یہ جو ایک تاثر ہے کہ بڑے بڑے جو میگا کرپشن سکینڈل تھے وہ منطقی انجام تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکے جس طرح سے وہ منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے تھے، یعنی کچھ جو کرپشن کے کیسز تھے ان میں کچھ لوگوں کو جیل تو جانا پڑا، لیکن بعد میں ان کو ریلیف ملتا رہا، اور بڑے ہی مخصوص حالات میں، بڑے ہی پراسرار حالات میں ان کو عدالتی ریلیف ملے۔ لیکن اب یہ جو پریزنٹیشن ہوئی، پریزنٹیشن دی گئی اور ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد اب کہنا یہ ہے ذرائع کا، اور شیخ رشید نے اس کی تصدیق کی ہے کہ 2 سال کے اندر، یعنی اگلے الیکشن سے پہلے یہ تمام کیسز منطقی انجام تک پہنچیں گے، بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ آصف علی زرداری کی بھی اگلے الیکشن سے پہلے نااہلی بالکل آن کارڈز ہے، حکومت ان کیسز کو پوری طرح فالو کرے گی، اور شہباز شریف کے لیے بھی جس طرح کے کیسز ہیں تو حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نہ صرف وہ جیل جائیں بلکہ بالکل میاں نواز شریف کی طرح ان کی تاحیات نااہلی بھی ہو جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔